अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के मौज़ूआत में सबसे अहम तो यही माजरा है जो एक फ़ौज के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई के लिए 3 साज़िशों का एक इजलास हुआ है और जिसमें एक वाज़ेह हिकमत अमली तय की गई है और इसका पस मंज़र क्या है और इसका नतीजा क्या होगा, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा पंजाब में, जनूबी पंजाब में ज़रदारी साहब के लिए क्या मसला खड़ा हो गया है और इमरान ख़ान एक तरफ ये साज़िशें कर रहा है, दूसरी तरफ पैगामात भेज रहा है एक तसलसल के साथ आर्मी चीफ़ के नाम भी, मौलाना फजल रहमान के नाम भी और ज़रदारी के नाम भी कि मुझसे मुज़ाकरात करो, कोई रास्ता दो। शहबाज शरीफ के नाम इमरान ख़ान ने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा। तो नाज़रीन, सर-ए-फ़हरिस्त बात करने से पहले ये मैं आपको इत्तला दे दूं कि वो झूठ बोलने वाला मौलवी उरिया मकबूल जान अमारात में खुद साख्ता जिला वतनी ख़त्म करके वापस आ गया है और वापस आते ही उसने झूठ की मशीन लगा ली है। 2 वीडियोज़ में उसने 3 झूठ बोले हैं और उसका मैं थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ। एक झूठ तो खैर उसने मौलाना फजल रहमान के हलके में कोई बाईपास बनने का बोला, जिस पे ये 36 किलोमीटर का एक ट्रैक है और उसमें 4 अरब रुपए खर्च आएंगे। तो इसने झूठ बोला कि ये 4 किलोमीटर का बाईपास है। 4 किलोमीटर का कौन सा बाईपास होता है? तो इसने फिर लिखा कि 1 अरब रुपया फ़ी किलोमीटर के हिसाब से ये कौन सी सड़क है जो 1 किलोमीटर पर 1 अरब खा जाती है। ये इसने ज़ाहिर झूठ बोला और उसकी JUI ने भी वजाहत कर दी और दूसरी तरफ से भी कई सहाफ़ियों की तरफ से भी वजाहत आ गई कि ये 36 या 37 किलोमीटर लंबी सड़क का टुकड़ा है और बड़ा मॉडर्न है और इस पर एक ये जो खर्चा आएगा इससे ज़्यादा है या कम है, इससे बहस नहीं है। लेकिन जहाँ ये है कि इसने 36 किलोमीटर को 4 किलोमीटर का झूठ बनाकर पेश किया। दूसरा झूठ इसने बोला कि पाकिस्तान में तो ये हालत है, लूट मार है और अफ़गानिस्तान में गंदम पाकिस्तान से सस्ती है। अफ़गानिस्तान में पहले पाकिस्तान से गंदम बहुत बड़े पैमाने पर स्मगल होकर जा रही थी पिछले कई हफ़्तों से। तो जब स्मगल होकर गंदम जाती है तो वो वहाँ पर सस्ती बिका करती है या महंगी। और दूसरी है कि अफ़गानिस्तान से अब इस स्मगलिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा हुआ है जिसके तहत अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से गंदम ख़रीदेगा। ये झूठ भी इसका खुल गया कि अफ़गानिस्तान में गंदम पाकिस्तान से महंगी है, पाकिस्तान में सस्ती है। अब पाकिस्तान के हिसाब से तो महंगी है लेकिन अफ़गानिस्तान के हिसाब से सस्ती है। तीसरा झूठ उसने बड़ा गज़ब का बोला और जहालत का एक अजीम शाहकार इसने पेश किया। इसने लिखा कि चीन ने वाह खान के कॉरिडोर के ज़रिए रेलवे लाइन बिछा दी है अफ़गानिस्तान में और वो अफ़गान वज़ीर रेलवे की तरफ से एक वीडियो चलाई गई थी, अपलोड की गई थी, जिसमें सुबह रात के अंदर एक रेलवे स्टेशन पर वो रेलवे लाइन चेक करने वाला, पटरी चेक करने वाला जो एक ट्रालर सा होता है वो उस पर चल रहा है। तो इसने ये बताया कि ये वाह खान के कॉरिडोर से हरात तक ये लाइन गई है। तो नाज़रीन, यह बात भी झूठ थी। वाह खान में तो सड़क भी नहीं है, वो इतना तंग, इतना वो दुश्वार गुजार और इतना वो रगड़ किस्म का पहाड़ी इलाका है कि उस पर सड़क भी नहीं बन सकती और चीन से अफ़गानिस्तान में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। वाह खान को छोड़ें, चीन ने अफ़गानिस्तान में सिरे से कोई रेलवे लाइन बनाई नहीं है। अगले 3-4 साल में अफ़गानिस्तान के अंदर रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क तामीर होने वाला, जिसमें कई मुल्क हिस्सा ले रहे हैं, कई मुल्क शरीक है। एक ख़ास तौर पर एक जिस तरह रिंग रोड होता है ना शहर के गिर्द, इसी तरह पूरे अफ़गानिस्तान के गिर्द बॉर्डर के साथ साथ थोड़े फासले पर एक रिंग रेलवे लाइन बन रही है जो अफ़गानिस्तान के तमाम बड़े शहरों को सिवाय इसके जो बिल्कुल वस्ती अफ़गानिस्तान में उनको छोड़कर ये मिला देगी। लेकिन इस वक्त तक जो रेलवे लाइनें हैं अफ़गानिस्तान में वो 5 हैं, टोटल 5 रेलवे लाइनें। एक रेलवे लाइन तो वो है जो सोवियत यूनियन ने जब वो कायम था, जब उसने अफ़गानिस्तान पर हमला किया उसके बाद 1980 में, गालिबन 1980 की दहाई में, किसी साल मुझे याद नहीं है, एक रेलवे लाइन बिछाई थी अज़्बकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके 15 किलोमीटर यानी 9 या 10 तकरीबन 9 मील लंबी एक रेलवे लाइन जो ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान में ट्रांसपोर्ट के लिए काम नहीं कर सकती। उसका मकसद सिर्फ ये था कि दरिया अमू के उस पार से जितना तजारती माल अफ़गानिस्तान के लिए आता है वो अफ़गानिस्तान के अंदर इस रेलवे स्टेशन पर डंप हो और वहाँ से फिर ट्रकों के ज़रिए पूरी लाइन आए। इसके अलावा तिरमत से एक रेलवे लाइन बनी है मज़ार शरीफ तक, ये खासी अहम रेलवे लाइन है और ये गालबन 50 या 60 मील लंबी है। ये रेलवे लाइन जो है ये अब तक ये अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। तीसरी रेलवे लाइन भी इसी इलाके में बनी है, चौथी थोड़ा आगे बनी है। लेकिन ये जो ज़ेर बहस है अफ़गानिस्तान के सूबे
ہرات میں جو ایران سے ریلوے لائن آئی ہے یہ کچھ 60-70 میل لمبی ہے، اور اس نے یہ مشہد جو ایران کا بہت مشہور شہر ہے مشرقی ایران کا، اور وہ ایک طرف تہران سے ملا ہوا ہے، دوسری طرف بندر عباس اور چاہ بہار اور زاہدان سے ملا ہوا ہے، تو اس ریلوے لائن میں سے ایک خاص کا کوئی مقام ہے، وہاں سے یہ ریلوے لائن ہرات کے اندر تک آتی ہے، اور یہ ریلوے لائن اس لیے اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، وہ ترمز کی ریلوے لائن سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہاں سے افغانستان کا مال جب اب ایرانی علاقے میں پہنچے گا تو اسے بندر عباس اور چاہ بہار کی بندرگاہیں دستیاب ہوں گی۔ یہ افغانستان کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور یہ ایران نے اس میں کردار ادا کیا۔ یہ ایرانی ریلوے لائن جو ہے یہ اگرچہ چھوٹی ہے لیکن سب سے اہم ہے، اور اسے اگلے برس تک اگر یہ منصوبہ کاغذات کے مطابق مکمل ہو جاتا ہے تو یہ یہاں سے مزید 60-70 میل کا سفر طے کر کے افغانستان کے بڑے شہر ہرات تک جائے گی۔ یوں افغانستان کا ایران کے ساتھ رابطہ بہت مستحکم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ریلوے لائن دکھائے گی یہ وہ ہے جس کا چین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا روس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا ازبکستان یا ترکمانستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ریلوے لائن ایران نے بچھائی ہے، اور اس کا واخان یا شمالی افغانستان یا وسطی افغانستان کسی علاقے سے کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں ہے۔ جو لیکن جناب جھوٹ بولنے کی جب عادت ہوتی ہے، کمال کی بات ہے کہ پروگرام میں بیٹھ کر یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، اس کے بعد 6 جھوٹ بولتا ہے، پھر کوئی حدیث مبارک پیش کرتا ہے، پھر 7 جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ اس کو توفیق دے کہ یہ جھوٹ بولنے سے باز آئے۔ اندر جو آگ بھڑک رہی ہے وہ پاکستان کے خاتمے کے لیے آگ بھڑک رہی ہے کہ یہ پاکستان ختم کیوں نہیں ہوتا۔ اس کی 50 بشارتیں پچھلے دنوں میں آئی ہیں کہ پاکستان برباد ہو جائے گا، آسمانوں پر فیصلہ ہو گیا، اس نے مکمل نیست و نابود ہو جانا، اس طرح کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔ تو ناظرین، جو سب سے اہم موضوع ہے وہ ہے سازشیوں کا اجلاس۔ اعتزاز احسن کھوسہ اور چیف کھڑپینچ یہ تینوں آج ملے ہیں، اور اب یہ خبر عام ہے کہ اسی ہفتے فوجی عدالتوں کے خلاف عدالت میں سماعت شروع ہو جائے گی، اور وہ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کہ خوجہ کیا نام ہے اس نے بھی ریٹ دائر کی ہے، اور اعتزاز یہ ان کی ریٹیں مشترکہ کر کے سماعت شروع کر دی جائے گی، اور فوجی عدالتوں کو آئین کے منافی قرار دے دیا جائے گا۔ یہ ان کا پلان ہے، اور اس پلان کی وجہ کیا ہے ناظرین؟ یہ ایک عجیب و غریب اور ہولناک قسم کی حقیقت ہے کہ 9 مئی کی سازش میں بڑے کھڑپینچ اور اس کے 2 ساتھیوں کے نام بھی ہیں، اور ان کے خلاف ثبوت بھی ہیں۔ یعنی جیسا کہ ہم نے بہت سارے لوگ مجھ سمیت یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ 9 مئی کی سازش میں ملوث تھے، آن بورڈ تھے، ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا، یہ پلاننگ کا حصہ تھے۔ تو اب اس بات کے ثبوت مل چکے ہیں کہ 9 مئی کو پاکستان کے خلاف، پاکستان کی افواج کے خلاف جو سازش کی گئی، جو غداری کا پلان بنایا گیا، جو ملک کو تباہ کرنے کی اسکیم بنائی گئی، اس میں یہ 3 کھڑپینچ بھی شامل تھے۔ اور اگر فوجی عدالتیں بنتی ہیں تو ناظرین، جہاں عمران خان کا بیڑا غرق ہونا ہے، اچھی طرح غرق ہونا، غرق تو اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اب اس کا فزیکلی بیڑا بھی غرق ہونا ہے، تو وہاں ان تینوں کا یوم حساب بھی آئے گا۔ اور یہ بات لکھی پڑی سمجھ لیجئے کہ ان تینوں کا یوم حساب آنا ہے۔ چنانچہ یہ اب ہاتھ پاؤں مارنا شروع ہو گئے ہیں، اور چونکہ ایک آئین کے تحت ان کے پاس اختیارات ہیں، اور دوسری طرف شہباز شریف کی صورت میں ہمیں ایک ایسا وزیر اعظم ملا ہے جو بر وقت فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ایسے آدمی کو اٹارنی جنرل لگایا ہے جس کے بارے میں عدالتی کارروائیاں اگر آپ پچھلے 1.5-2 مہینے کی سن لیں تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ جو اٹارنی جنرل ہے یہ حکومت پاکستان کی وکالت کرتا ہے، وہاں جا کر یا عمران خان کے لیے کھیلتا ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے بھی، حکومت کی سستی کی وجہ سے بھی، شہباز شریف کی عدم قوت فیصلہ کی وجہ سے بھی بہت سارے معاملات تاخیر کا اور رکاوٹوں کا شکار ہوئے ہیں۔ لیکن اب یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا سنگین ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اس میں حکومت پاکستان جو ہے وہ فریق نہیں رہے گی جب یہ حتمی شکل اختیار کرے گا، کیونکہ جب بھی انہوں نے فوجی عدالتوں کو انہوں نے خلاف قانون، خلاف آئین قرار دے دیا، اس کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا، ظاہر عمران خان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سارے سازشی
اداروں کے اندر بھی اداروں کے باہر بھی متحرک ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ضمنی طور پر بتا دوں کہ اس دوران عمران خان کی طرف سے منت ترلا بھی شروع ہو گیا ہے، اور وہ پچھلے دنوں جو مشرف کی 13 بیوائیں آرمی چیف سے جا کر ملی تھی اور آرمی چیف سے عمران خان کے حق میں سفارش کی تھی اور بری طرح منہ کی کھا کر واپس آ گئی تھی، اس کی کہانی میں بیان نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان 13 بیواؤں کو عمران خان نے بھیجا تھا کنونس کر کے کہ تم اتنے سارے جاؤ گے تو تمہاری بات حافظ صاحب نہیں ٹال سکیں گے۔ یہ یعنی عمران خان کی سوچ دیکھیے کہ اس کی ایک طرف وہ سازشیں کرتا ہے اور دوسری طرف اس نے دوسرا ٹریک بھی کھلا رکھا ہے معافی کا، اور مجھے تو لگتا ہے یہ اس کی حماقت کا ثبوت ہے، اس لیے کہ آپ کسی کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کے گھر پتھر پھینک رہے ہوں، اسی کے گھر پھر آپ ان 13 مشرف کی بیواؤں کو بھیجیں کہ مجھے معاف کر دیں، تو یہ پھر دماغی خرابی کی علامت ہے۔ اچھا، اس نے صرف مشرف کی ان 13 بیواؤں کو نہیں بھیجا، بلکہ اس نے مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کو بھی پیغامات بھیجے کہ مجھ سے مذاکرات کر لو اور میں تمہاری باتیں مان لوں گا، مجھے کوئی رستہ دو۔ خلاصہ یہی تھا پیغامات کا۔ تو جناب زرداری اور فضل الرحمان نے تو خیر بڑا کڑوا جواب دیا، لیکن زرداری کی طرف سے جو مہذب الفاظ میں، نرم الفاظ میں الفاظ تو مولانا فضل الرحمان کے بھی مہذب تھے، لیکن پیغام سخت تھا اور توہین آمیز تھا۔ زرداری نے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے، صرف یہ جواب بھیجا 3 لفظ کا کہ ٹرین چھوٹ گئی ہے۔ 4 لفظ ہو گئے، ٹرین چھوٹ گئی ہے، ٹرین مس ہو گئی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا تمہارے لیے۔ اور عمران خان کی مایوسی پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی باڈی لینگویج کسی بھی ظاہر ہے، اس کا چہرہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کے الفاظ کی گرفت بھی دیکھ لیں، الفاظ کا وہ چناؤ بھی دیکھ لیں، اور اس کی بے ربطی بھی دیکھ لیں کہ کس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے۔ مثلا اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے میری گرفتاری نہ رکوائی تو پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں۔ یہ وہی لطیفہ نہیں ہے جو آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوا ہے کہ ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا تھا، اس نے چیخنا شروع کیا کہ مجھے بچاؤ ورنہ قیامت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ لوگوں نے خیر اس کو نکال لیا، اگر وہ حصہ نہ دیتا تب بھی نکال لیتے، لیکن لوگوں نے پوچھا اسے کہ بھئی تم ڈوب گئے ہو، اگر تم ڈوب جاتی تو دنیا کیسے ختم ہو جاتی؟ تو اس نے کہا کہ میرے لیے تو دنیا ختم ہو جاتی۔ تو یہ ویسے ہی لطیفہ ہے کہ عمران خان کہتا ہے اپنے ورکروں سے، پاکستانی عوام سے، کہ تم 25 کروڑ ہو، اگر تم نے مجھے نہ بچایا تو تمہارا کوئی فیوچر نہیں۔ اصل میں وہ کہنا چاہتا ہے کہ بھئی میرا کیا فیوچر ہے، اگر مجھے نہ بچا سکے تو میرا فیوچر تو گیا۔ تو عمران خان تمہارا فیوچر تو ویسے ہی گیا، اب تم جو ہو وہ اس چیز کا انتظار مت کرو کہ تمہارا فیوچر بچتا ہے، وہ تو ختم ہو گیا۔ اب تم اس بات کا انتظار کرو کہ تمہیں سزا کیا ملتی ہے۔ یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی سزا ہے، لیکن 9 مئی کی سزا جو ہے وہ بہرحال الگ سے اسپیسیفک انداز میں دی جائے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان 3 سازشیوں نے جو سازش بوئی ہے، آج کل بیٹھ کر اجلاس کیا ہے، کئی گھنٹے کا اجلاس کیا، اور اس میں سازش کے تاروں بہت بنے ہیں۔ تو اگر انہوں نے یہ کیا جو یہ سمجھتے ہیں عمران خان کی ایما پر یہ سازش ہو رہی ہے، اگر انہوں نے یہ کیا تو پھر وہاں سے ڈائریکٹ ایکشن ہوگا۔ یہ ڈائریکٹ ایکشن کے الفاظ میں نے اس لیے استعمال کیے ہیں کہ مجھے کوئی نرم لفظ ان سے زیادہ ملا نہیں، ورنہ جو ایکشن ہونے والا ہے اس کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر الفاظ غیر مہذب ہیں اور کچھ اتنے ہارش ہیں کہ وہ میرے خیال میں اس طرح کی بات میں استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہوگا کہ پھر ان کا بھی صفایا ہو جائے گا۔ اس وقت جو کچھ ان کی بچت کا کچھ پہلو اگر ہے تو وہ بھی نہیں رہے گا، اور یہ پھر کیونکہ ظاہر ہے وہاں جو کچھ طے ہوا ہے ہمیں بھی خبر ہے اور بہت سارے لوگوں کو بھی خبر ہے، حکومت کو بھی خبر ہے، میڈیا کو بھی خبر ہے، اور یقیناً میرا خیال ہے کہ عمران خان کو بھی خبر ہوگی۔ لیکن عمران خان اور یہ سازشی ٹولہ کھوسا، اعتزاز اور 3 کھڑپینچ، یہ 5 کا جو سازشی ٹولہ ہے جن کے اوپر ان کا گروپ گھنٹال عمران خان بیٹھا ہے، یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس ہونی کو روک لیں گے ان اختیارات کی بنیاد پر جو آئین کے تحت ہمیں حاصل ہے، اور ان اختیارات کے تحت ہم اندھیر گردی مچا کر اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ کیونکہ وہاں پر کچھ اور موڈ ہے۔ یہاں میں عرفان صدیقی صاحب کے کالم کا ایک فقرہ ذکر کر دوں، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کس پریس کانفرنس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس فقرے میں خبریت ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑی، بہت اہم پریس کانفرنس ہونے کو تیار ہے،
کسی بھی وقت کسی بھی دن وہ پریس کانفرنس ہو جائے گی، تو ظاہر ہے اس پریس کانفرنس میں کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا جائے گا، بلکہ فیصلہ اناؤنس کیا جائے گا، اور وہ فیصلہ جو ہے پھر وہ امپوز ہونے کے لیے ہوگا، نہ کہ اخبارات میں سرخی بننے کے لیے۔ یہ میرا اندازہ ہے۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس کی وضاحت نہیں کی، لیکن میرا خیال ہے اتنی زیادہ وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ فقرہ کافی ہے۔ عمران خان، اعتزاز کھوسہ بشمول 3 رکنی کھڑپینچ، ان 5 سازشوں کے لیے یہ فقرہ بات کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، آخری جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے پنجاب کا سیاسی نقشہ کیا بنے گا، اور اس میں زرداری صاحب کی پریشانی کیا ہے۔ اب جو پریشانی ہوگی اس میں سے زرداری صاحب کو مسلم لیگ نون ریسکیو کر سکتی ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ زرداری صاحب نے یہ چیز ایک سوچی تھی کہ وہ جنوبی پنجاب میں اتنی سیٹیں لے لیں گے۔ ان کا جو اندازہ ان کی جو پارٹی کے ذرائع سے ملا وہ یہ تھا کہ وہ قومی اسمبلی کی 15 سیٹیں جنوبی پنجاب سے ان کا ٹارگٹ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ سندھ میں سے اکثریتی سیٹیں ان کو مل جائیں گی، اور پختونخوا سے بھی 7-8 سیٹیں مل جائیں گی، بلوچستان سے بھی 7-8 سیٹیں یا کم زیادہ مل جائے، 6-7 سیٹ، 4-5 سیٹوں کا تو ان کو پکا یقین ہے کہ بلوچستان سے ہم لے ہی لیں گے، اور یہ 15 سیٹیں یہ ہو جائیں گی تو ہمارے پاس اتنا بڑا گروپ بن جائے گا کہ پھر ہم چھوٹی پارٹیوں کو، ایم کیو ایم کو، یا جو بھی اس وقت شریک ہوگی، انہیں دعوت دے کر ایک کولیشن گورنمنٹ بنا لیں گے۔ یہ عام خیال ہے اسلام آباد میں کہ وفاق میں اگلی حکومت بہرحال کولیشن ہی بننی ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، کیونکہ اگر نواز شریف پاکستان آ جاتے ہیں تو پنجاب سے نواز شریف کو اتنی زیادہ سیٹیں مل جائیں گی کہ نواز شریف کی پارٹی وفاق میں اگر سادہ اکثریت نہ لے سکی تب بھی وہ سب سے بڑا گروپ مسلم لیگ نون کا ہوگا، اور میرا خیال ہے اس پوزیشن میں پھر چھوٹی پارٹیوں کو ساتھ ملانے کی آپشن ان کے ہاتھ میں ہوگی، نہ کہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں۔ خیر یہ تو آگے کی بات ہے۔ اس وقت کی بات یہ ہے کہ یہ جو استحکام پارٹی بنی ہے اس نے کام خراب کر دیا ہے، کیونکہ زرداری صاحب کی پارٹی میں پی ٹی اے سے جو لوگ الیکٹیبل تھے جو نکلے، ان میں سے کچھ چند ایک تو پیپلز پارٹی میں گئے، لیکن اکثریت ان کی اس میں گئی استحکام پارٹی میں۔ یعنی جنوبی پنجاب میں اگر جیتے گی کوئی پارٹی تو وہ استحکام پارٹی ہوگی، اور ویسے یہ اپنی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہوگا کہ ایک ایسی پارٹی جس کی قیادت کا کوئی عوامی چہرہ ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے نہ تو جہانگیر ترین عوامی لیڈر ہیں، نہ ہی علیم خان عوامی لیڈر ہیں۔ کسی بھی پارٹی کا کوئی نہ کوئی عوامی چہرہ ہوتا ہے، جیسے ایم کیو ایم کا الطاف حسین ہے، جے یو آئی کا فضل الرحمان ہے، اور مسلم لیگ نون کا نواز شریف یا مریم ہے، پیپلز پارٹی کا زرداری ہیں، بلاول ہیں، جماعت اسلامی کا امیر کوئی بھی ہو وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تنظیم انداز ہے وہ دوسری پارٹیوں سے مختلف ہے۔ وہاں اگر ایک بالکل غیر معروف آدمی بھی اس کا امیر بن جائے تو جماعت اسلامی کو اس چہرے کی ضرورت نہیں رہتی کہ اس کا کوئی عوامی چہرہ ہونا چاہیے، وہ پارٹی ہے۔ لیکن یہ وہ پارٹی ہوگی جس کا کوئی عوامی چہرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ الیکٹیبلز کا ایک قابل لحاظ گروہ ان کے پاس ہے، لہٰذا یہ پارٹی الیکشن میں اپنی سیٹیں حاصل کرے گی، اور یہ وہ ساری سیٹیں ہیں جو پیپلز پارٹی کا ٹارگٹ تھی۔ اب اگر الیکشن میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتی تو پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ 4 یا 5 سیٹیں جو اس نے پچھلی مرتبہ حاصل کی تھی، یا اس سے شاید زیادہ، ایک زیادہ حاصل کی ہوگی، کم و بیش اس سے اتنی ہی سیٹیں، یعنی یا تو اتنی ہی یا اس سے بھی کم اسے پنجاب میں ملیں گی، اور پھر ایک بڑا گروپ بنانے کی جو خواہش ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اب زرداری صاحب ایک مخمصے میں پھنس گئے ہیں، اور پہلی مرتبہ وہ ایسی صورتحال میں پھنسے ہیں جس میں ان کی کوئی شاطرانہ چال ابھی تک کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، لیکن جہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نے اپنے ذرائع سے جو سروے کرائے ہیں اور جو انٹیلیجنس اداروں کے سروے اس تک پہنچے ہیں، ان کے مطابق مسلم لیگ سینٹرل اور باقی جنوبی پنجاب کو چھوڑ کر باقی سارے پنجاب میں وہ سویپ کر رہی ہے، اور جنوبی پنجاب میں اس کی کامیابی 50-50، یعنی کچھ امیدوار ان کے جیتیں گے، کچھ
दूसरी पार्टी को जीतेंगे और दूसरी पार्टी से मुराद फ़िलहाल एक ही पार्टी है और वो है इस्तेकाम पार्टी। तो ऐसी सूरत में जब मुस्लिम लीग के पास ऐसे अंदाजे हैं तो वो पीपल्स पार्टी से कितनी सीटों पर एडजस्टमेंट कर सकेगी, ज़ाहिर है बहुत कम होंगी, और इसके बदले में फिर पीपल्स पार्टी को सिंध में मुस्लिम लीग नून को सीटें देना पड़ेंगी। ज़ाहिर है ये एक तरफ़ा सौदेबाजी तो नहीं होती, दो तरफ़ा सौदेबाजी होती है कि अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को 10 सीटों की ऑफ़र करती है जहां से वो मुस्लिम लीग की हिमायत के साथ जीत जाएं, तो उसके बदले में वो कम से कम 4-5 सीटें सिंध से डिमांड कर सकती है। ये इस वक्त की सूरत हाल है। कल को क्या होता है, इस्तेकाम पार्टी के बाद कुछ लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कोई नई पार्टी भी सामने आने वाली है, और वो नई पार्टी दरअसल इन लोगों की है जिनको जो अभी तक तहरीक-ए-इंसाफ में हैं लेकिन इमरान खान के लिए रांदा दरगाह हो चुके हैं। असद उमर की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। शाह महमूद कुरैशी जो है वो इमरान खान के नज़दीक काबिल एतमाद नहीं रहे। रज़ी साहब ने अपने प्रोग्राम में ये इतला भी दी है कि अब मुझे ये वाज़ेह नहीं हो सका प्रोग्राम सुनने के बाद कि वो अज़राह तफन्नुन कह रहे थे या अज़राह हकीकत, लेकिन लगता है कि उनकी बात में हकीकत का अंसर ज़्यादा है। वो ये है कि अगर इमरान खान की गुड बुक में होते ये शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, तो उनकी ज़मानत हो जानी थी। उनकी ज़मानत फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। उनकी ज़मानत का मुस्तरद होना इस बात की अलामत है कि इमरान खान उनसे नाराज़ है, क्योंकि ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि अदलिया की लगाम जो है वो इमरान खान के हाथ में है। बहरहाल ये गलत भी हो सकता है अंदाज़ा। जो भी हो, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ये दोनों रांदा दरगाह हो चुके हैं, और इसमें पख्तूनख्वा से कुछ लोग, पंजाब से कुछ लोग जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, वो -1 के फार्मूले के अंदाज़ पर किसी स्कीम के तहत वो पार्टी बन सकती है। ये मुबस्सिरीन का कहना है। इस बारे में अंदर खाते या दरून खाना कोशिशें जारी हैं। तो मुमकिन है कि इंतखाबात के मौके पर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और इस्तेहकाम पार्टी के साथ एक चौथी पार्टी PTI की शक्ल में भी आ जाए। नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।